पाकिस्तान चीन के नज़दीक हो रहा है या अमेरिका के नज़दीक? चीन इकोनॉमिक माइट है बहुत बड़ी, लेकिन जो पॉलिटिकल माइट है ना दुनिया में वो अमेरिका ही है। चाइना के साथ अलबत्ता पाकिस्तान का ताल्लुक बड़ा पुराना है। वो पहले कहते हैं अपना घर दुरुस्त करें, कर्जा हम आपको देंगे, पर पहले इस पोजीशन में तो आए कि आप कर्जा वापस करेंगे। ट्रंप की सदारत को किस तरह देख रहे हैं? इसराइल को वो अपनी उसकी ओनरशिप लेते हैं। फलस्तीनियों के साथ कभी भी उनका कोई मोहब्बत का सलूक नहीं हो सकता। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी सामने आ रहा है, इमरान खान ने खत भी लिखा है, तो क्या ये सिलसिला मजीद आगे इलेक्शन की तरफ जाता नजर आ रहा है? कोई भी इत्तेहाद होना, जब तक उन्हें ड्रिप ना लगे पिंडी की तो वो सीधी सी बात है, वो इत्तेहाद कामयाब नहीं हो। शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म होते हुए मुझे कम से कम फटा हुकूमत की तरफ से तो पड़ता नजर नहीं है। 99% जो है अली अमीन साहब कह चुके हैं लिख पढ़क हो गई है। तो यार अगर 99% हो गया है तो ये खत फिर किसके लिए भेजा था? बाहर तो बड़ी बड़के मारते हैं, अंदर जाके ये सरसर करते हैं। नंबर में जवाब भी मौसूल नहीं हो रहा, इनको मतलूबा सहूलत भी मैसर नहीं है, और जो लाइनें हैं वो हुकूमत के साथ बिजी हुई। वाहिद साफ़ी हैं जिनको मतलब अभी तक कोई सख्ती नहीं सामने आई आपके लिए। थोड़ा दिल कर रहे नहीं। हमने देखा कि इमरान खान पाक फौज की तहवील में, मतलब आप कहीं फेवरेट तो नहीं है? कि हमारे मुल्क में अगर पिछले 7 दहाइयों से ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें हिस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। मैं मौकफ दे सकता हूँ खबर की बुनियाद पर कि यार ये फलाने का मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं 365 प्लस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुनीफ फ़ारूक साहब। और मुनीफ फ़ारूक साहब के बारे में बताता चलूँ कि ये वो वाहिद सहाफ़ी हैं जिनका शुमार जो है वो पाकिस्तान के बड़े एंकर्स में होता है। लोग इनकी बात सुनते भी हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कैसे हैं सर? बड़ी मेहरबानी, कीमती पे आपने बड़ा जोर डाला है। जाहिर सी बात है सर, आपका वक्त बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने वक्त दिया सर। बड़ी पेशरफ्त हुई है। अभी कुछ जरदारी साहब अभी माशाल्लाह बड़ा ही गर्मजोशी के साथ चाइना के सदर के साथ मिले हैं। क्या होने वाला है? क्योंकि ज़्यादातर कबीना जो है वो सिंध की है, सिवाय वज़ीर दाखिला जनाब नकवी साहब हैं। क्या समझ रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब पूरे पाकिस्तान के हैं और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हर किसी से तगड़े हैं। मतलब अगर देखा जाए ना तो वो हर किसी से तगड़े हैं, सदर से भी। देखिए वो सदर साहब के तो खैर वो कहते हैं मेरे बेटे हैं वो, और आसिफ जरदारी साहब के साथ उनका बड़ा मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का। और इसी तरह मज़े की बात यह है कि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर आज़म से भी है, उनकी फैमिली से भी है। तो मोहसिन नकवी साहब हर जगह बड़े माशाल्लाह इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ तो उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मुलाकात जो हो रही है इसको आने वाले वक्त में किस तरह देख रहे हैं? क्या कुछ नया होने वाला है चीन के साथ? उधर से ट्रंप साहब भी हैं, क्या लगता है पाकिस्तान चीन के नज़दीक हो रहा है या अमेरिका के नज़दीक? देखिए चीन इकोनॉमिक माइट है बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ अब शायद अमेरिका से भी बड़ी है या बन जाएगा जितनी तरक्की। लेकिन जो पॉलिटिकल माइट है ना दुनिया में वो अमेरिका ही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अमेरिका है वो चाइना का मकरूज़ है इन सो मनी वेज, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन जो पॉलिटिकल माइट है वो तो अमेरिका की है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ना वो अब वक्त शायद चला गया है, क्योंकि बहुत को करीबी ताल्लुक या वो मफाद की, वैसे भी रियासतों में मफाद की बात होती है। चाइना के साथ अलबत्ता पाकिस्तान का ताल्लुक बड़ा पुराना है, और हमारी तरफ से जो वफूद भी जाते हैं। अब जिस तरह सदर साहब गए हैं, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, मोहसिन नकवी साहब गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को स्टिच करते हैं। जो बहुत कोई क्योस की सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता चाइना के हवाले से हो तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई भी हो वो ट्रैवल करते हैं, ताकि यहाँ पर जो जैसे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया है बहुत से मामलात में। हाँ, वो अलहदा बात है कि अब जितने दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो अब कोई फ्री लंच देने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले कहते हैं अपना घर दुरुस्त करें, कर्जा हम आपको देंगे, पर पहले इस पोजीशन में तो आए कि आप कर्जा वापस करेंगे। जैसे बैंक नहीं होता, मैं और आप बैंक से कर्जा मांगने जाएं तो वो हमसे पहले पूछते हैं आपकी पे स्लिप किधर है। वो कहते हैं पे स्लिप दिखाएं, फिर हम देखेंगे कि जो आप कर्जा ले रहे हैं ये आप वापस करने की पोजीशन में हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ट्रंप की सदारत को किस तरह देख रहे हैं? सऊदीया, अभी उन्होंने रिसेंट जो एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया वाइट हाउस की जानिब से गज़ा पट्टी के हवाले से और मिडल ईस्ट के हवाले से, क्या देखते हैं कि ये किस तरह इनकी सदारत मुतनाज़ा रहेगी जैसे पहले, या कुछ बेहतरी आएगी? देखिए जो बड़ी लोगों की गलत फहमी है अमेरिका के बारे में कि उनकी पॉलिसी इसराइल के जो उनका साथ ताल्लुक़ है या फ़लस्तीन के साथ हवाले से जो उनका रवैया है वो को बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसराइल को वो अपनी उसकी ओनरशिप लेते हैं
اور فلسطینیوں کے ساتھ کبھی بھی ان کا کوئی محبت کا سلوک نہیں ہو سکتا. ڈیموکریٹس ہوں, ریپبلکنز ہوں, کوئی فرق نہیں آئے گا. جہاں تک بات ہے عرب ممالک کی, اس وقت جو سعودی عرب کی قیادت ہے وہ بڑے قریب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, یہاں تک کہ اگلے میرے خیال میں کچھ عرصے کے اندر کوئی 6-7 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ صرف سعودی عرب کر رہا ہے امریکہ کے اندر, جو کہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیٹ مینس کہ وہ تعلق تو ان کا بہت ہے, لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مفاد کی سارے معاملات ہوتے ہیں. بدقسمتی سے بات میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں, کہنے کو ہم مسلم امہ ہیں, لیکن مفاد, معاشی مفاد, آپ کے یہ تمام چیزیں یہ ان کی یہ تقویت دیتی ہیں, یا آپ کے لیے ہم نے اس طرف جانا ہے یا یہ پالیسی اپنانی ہے. جو اصول یا بہت سارے معاملات ہیں ان کے اوپر بہت سے لوگ پھر انہیں صرف نظر کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی, ہماری ریاست کی, کوئی بھی ہو, ہمارا مفاد اس میں ہے. ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات رکھیں, ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم امریکہ کی ہر پالیسی کو برا نہ کہیں. تو بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہو رہا ہوتا ہے. چلیں اب پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں. گزشتہ رات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ایک اکٹھ ہوا ہے, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی تھی, اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی سامنے آ رہا ہے. اس میں الیکشن کی بات کی گئی ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ مزید مطالبہ تیز کر دیا جائے کہ اسی سال کے اندر الیکشن کروائے جائیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات ختم ہو گئے, لیکن پی ٹی آئی عمران خان نے خط بھی لکھا ہے, تو کیا یہ سلسلہ مزید آگے الیکشن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اپوزیشن کروا پائے گی الیکشن؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے نا, دیکھیں کوئی بھی اتحاد ہونا, جب تک انہیں ڈرپ نہ لگے پنڈی کی تو وہ سیدھی سی بات ہے, وہ اتحاد کامیاب نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کو ڈرپ لگ گئی تھی تو خان صاحب فارغ ہو گئے. پی ڈی ایم نے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے, اور اس میں پھر ظاہری بات ہے باجوہ صاحب کی نے اتحادیوں کو عمران خان صاحب کے کہا کہ بھئی آپ لوگ سائڈ پر ہو جائیں, تو سائڈ پر ہوئے, خان صاحب کی حکومت گر گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈرپ نہیں لگے گی تو یہ اتحاد فارغ ہے. اس وقت یہ اتحاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد ہے. دیکھیے یہ اتحاد بند تو جاتے ہیں, ابھی تو خیر اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دو چیزیں نہ ہو جائیں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد کے ساتھ, یا پہلے اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت جو آج ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں. نمبر 2 کہ جو اتحاد ہے جو یہ بنانے جا رہے ہیں اس کو اپوزیشن کی جو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی مل جائے. بالکل, یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو کوئی یہ حکومت فارغ ہو سکتی ہے. بالکل, لیکن فی الحال یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. اس وقت جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں لگتا تھا کہ اچھا یار ابھی اس اسٹیج پہ جا کے پھڈا پڑ جائے گا. اس اسٹیج پہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے مجھے کم از کم پھڈا حکومت کی طرف سے تو پڑتا نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کی طبیعت ہی نہیں ہے پھڈا ڈالنے والی. وہ بہت مفاہمت پسند ہے, اور وہ تو اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پھڈا ڈالنا ہے کسی معاملے پر بھی. اچھا, تو 99% جو ہیں علی امین صاحب کہہ چکے ہیں, اور پنجابی کی وہ مثال بھی انہوں نے دی ہے ملک صاحب کے انٹرویو میں, وہ میں نے بڑی نوٹ کیا ہے کہ جی لکھ پڑھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے لکھ لیا ہے. تو آپ کا میں نے ولاگ دیکھا جس پہ آپ نے ایک طاقتور شخص سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس طاقتور شخص نے پھر وہ شادی والی مثال دی ہے. تو آپ کا جو طاقتور لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, یہ اتنا بڑا دعویٰ اور لکھ پڑھ ہو جانا, یہ بھی انہوں نے ایسے نہیں کہی ہوگی, بات کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے لوائلسٹ ہیں, لیکن دیکھیں انہوں نے نا جو لوگ اس بڑی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں نا, وہ اتنے ہی زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف سازشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے خلاف لوگ اکٹھے بھی. اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر ڈویژن ہے, اندھوں کو بھی نظر آتی ہے نا, تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ان کو خان کی وجہ سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی یہ تو جا کے محسن نقوی صاحب کو جفے ڈالتے ہیں, وہ آتے ہیں تو انہیں پوسٹ میں ریسیو کرنے جاتے ہیں, پھر یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے باہر تو بڑی بڑکے مارتے ہیں, اندر جا کے یہ سرسر کرتے ہیں. یار وہ تو کوئی بھی سرسر کرے گا, طاقت کے آگے کون بولے گا نا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو تو بہت خوش کریں گے. لو جی گنڈا پور صاحب نے 99% کام کر دیا خان صاحب کا. وہ یار اگر 99% ہو گیا ہے تو یہ خط پھر کس کے لیے بھیجا تھا
کسی کے پھوپھا جی کے لیے بھیجا تھا. یہ اسی لیے بھیجا تھا نا کہ بھائی کام نہیں بن رہا اور اچھے لیے بتائیں. وہ خط کیا ہے, وہ 6 پوائنٹس سیدھے ڈائریکٹ کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی قیادت کے اوپر. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے کوئی آپ کو کھیر بھیجے گا یا شیر نہیں بھیجے گا؟ یعنی کہ اٹیکنگ خط تھا. مطلب سیدھی سی بات ہے نا, آپ ان کی طرف سے چارج شیٹ ہے, تو وہاں سے کوئی پھر آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں آئیں گے نا. وہاں سے تو یہ ہے کہ جی 2 ہی باتیں ہیں. دیکھیں آپ فون کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کا نمبر جو ہے آپ وہ نہیں مل رہا, یعنی کہ وہ بند ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جی تمام لائنیں مصروف ہیں, یا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. بدقسمتی سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے تینوں مسائل ہیں. وہ نمبر میرے جواب بھی موصول نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جی, ان کو مطلوبہ سہولت بھی میسر نہیں ہے, اور جو لائنیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ بزی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے, اور بلکہ سیکورٹی ذرائع نے کہا بھی ہے کہ جی وہ سیاستدانوں سے بات کریں. مطلب وہ بار بار یہی کہتے ہیں نا, ہاں جب ان کے دل ہو نا تو وہ پھر بات کر بھی لیتے ہیں. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھیے, ہمارے ملک کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے جدوں سائیاں نہ دل کرے وہ کر بھی لیں دن کا. اچھا, واحد صحافی ہیں جن کو مطلب ابھی تک کوئی سختی نہیں سامنے آئی آپ کے لیے. تھوڑا دل کر رہے ہیں نہیں, مطلب کہ آپ کا تھم نیل, مطلب میں نے ایک تھم نیل دیکھا کہ عمران خان پاک فوج کی تحویل میں, اور آگے سوالیہ نشان تھا. بہت بڑا تھم نیل تھا, اور ماشاءاللہ مطلب حیران ہوں, مطلب آپ کہیں فیورٹ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں بات ہے نا, میں بہت سے دوست کہتے ہیں, دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ یار میں تو بلکہ اتنا اوپنلی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے نا, تو سب سے زیادہ اس میں حصہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اتنے تجربے انہوں نے کیے ہیں نا, اور انہوں نے مطلب وہ جان نہیں چھوڑی تجربے کر کے. وہ مطلب ابھی بھی وہ ان کا اپنا ہی مزاج ہے. سیدھی سی بات ہے جی, میں ہاں یہ ضرور کرتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یار میں اتنی بات کر سکتا ہوں, میں کیونکہ کمزور آدمی ہوں. میں موقف دے سکتا ہوں خبر کی بنیاد پر کہ یار یہ فلانے کا موقف ہے. ہاں میں یہ نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, نہیں, کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے نا. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلانا لیڈر ہی لیڈر ہے باقی سب چور ہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈفرینشیٹ یہ کرتا ہوں کہ یار میں کیمپینر نہیں ہوں, نہ کسی سیاسی جماعت کا, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا. میں تو ایک خبر, اگر ہاں یہ میری کامیابی ہے, اگر میرے پاس خبر ہے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کو پیٹ میں اس لیے درد ہو رہا ہے کہ بھائی منیب فاروق کے پاس خبر کیوں ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار مطلب دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں, محنت کریں. مطلب سیدھی کر لیں نا, وہ کہتے پاس کر یا برداشت کر, یا آپ برداشت کر لیں تو یا آپ, میں تو بہت عام سا آدمی ہوں, آپ مجھ سے بہتر صحافت کریں. عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ملک سے باہر جاتا تھا مذاق بھی وہ بناتے تھے, اور کیسے دیکھ رہے ہیں ایک صحافی جو ہے وہ پاکستان صحافی ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تمام باتوں سے پہلے نا ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں, اور یہ بات کہنی بھی چاہیے, کسی کا موقف کتنا ہی تلخ یا حقائق کے منافی ہے جتنا ہی ہو, برا کیوں نہ ہو, جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا, ظاہری بات ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر تھے, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں جی کہ ہاں جی وہ جی اس لیے کر رہے تھے تو اس لیے پھر ان کے ساتھ یہ ہوا, تو میں یہ تو ایک بددیانتی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بے رحمی بھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس وقت وہ تکلیف میں رہے, یہ ان کو پتہ ہے, ان کی فیملی کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف میں وہ رہے. پاکستان سے باہر جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا, گھومنے پھرنے کے لیے ہم سب جاتے ہیں, ویسے اپنا گھر چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا. وہی جان سکتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا, اور میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے چھوڑ دیں, میں تو خود کو اتنا کبھی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں. پاکستان میں صحافت میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. کیا وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور اکیلے عمران ریاض نے سچ بولا ہے؟ بھائی وہ سارے, ٹھیک ہے, وہ سارے سچ بولتے ہیں نا. کیا شاہزیب خانزادہ سے زیادہ کوئی سچ بولتا ہے؟ میرا بھائی منصور علی خان وہ سچ نہیں بولتا, وہ بھی سچ بولتا ہے, ٹکا کے بولتا ہے. کاشف بھائی صاحب سچ, مسائل ہم سب کو آتے ہیں. حامد میر صاحب ہیں, وہ اور بہت سے صحافی ہیں, ندیم ملک صاحب ہیں, اور بڑے اچھے صحافی ہیں. کاشف بھائی صاحب کا میں نے ذکر کیا, کامران شاہد صاحب, جانتے بوجھتے جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا. ہاں فیکٹ کی غلطی ہم سب کبھی کبھی کر جاتے ہوں گے, لیکن ہر بندہ بات کرتا ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ یار ہمیں مسائل کا پتہ ہے کہ یار ہم نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, لیکن ان تمام صحافیوں میں سے کوئی کیمپینر تو نہیں بنا ہوا. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اب آپ کو ہم جواب مانگیں گے, سوال لیں گے, ہم ٹکر کے لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے, میں ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, میں ایک صحافی ہوں. ہاں میں سوال ضرور کر سکتا ہوں, اور مجھے جو کر کے کو آ کے کہے گا عمران خان ملک دشمن ہے, یہودی ایجنٹ ہے, تو میں کہوں گا اچھا جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو مجھے تو ذرا اس کا ثبوت چاہیے. بالکل ظاہر سی بات ہے. مطلب مجھے اگر آپ فائلیں بتا رہے ہیں تو ذرا مجھے تھوڑا سا فائلیں تو دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں جی فلانا چور ہے, فلانا ڈکیت ہے, فلانا یہ ہے, تو میں تو سوال پوچھوں گا.
اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فیصلے کیے نہیں جاتے، کروائے جاتے ہیں عدالتوں سے بھی، اور یہ ہسٹری رہی ہے. تو میرا تو آج بھی سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ان کا گلہ کیا ہے، یہ جتنے لوگ پاکستان سے کچھ چلے بھی گئے، عمران ریاض خان ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، اگر وہ ایک زمانے وجاد ایس خان تھے، خیر وہ بھی بڑے قریب تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، یہ سارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاملے میں نا کسی ایک حکومت کے ساتھ، کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جذباتی طور پر انویسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بس یار یہی بندہ ہے، یہ مسیحا ہے، بس اس کے ساتھ لگ کے، اس کے نیریٹو کو بیچ کے، اس کا سب کچھ کر کے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے، فائدہ صحیح، بندہ ایک کوئی ہے، باقی سارے چور ہیں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو بہت اچھی ہے، وہ جس مرضی کو رگڑ دے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا ان تمام لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے صحافت نہیں کی اتنے سارے عرصے؟ وہ دودھ پینے والی بات بھی آپ نے کی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے نا کہ کوئی بھینسوں کے نیچے گھس گیا، کوئی ٹب میں جا کے بیٹھ گیا، کس کے کہنے پہ بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نا. آئی ایس پی آر نے نرچر کیے سارے لوگ. میں نے تو کوئی فائدہ نہیں لکھا ہوا آئی ایس پی آر سے تھا، میں نے تو کوئی نہ میں ان سے کوئی کسی چیز کا، نہ میں متمنی ہوں کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے فلانی جگہ فلانا پروجیکٹ چاہیے یا فلانے میں نے پیسے لینے ہیں. ایک عزت احترام کا تعلق ہے. ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک کمزور آدمی ہوں، میں اگر بہت ساری حدود کراس نہیں کر سکتا، نہ کبھی میں نے کی ہیں، نہ مجھے کرنے کی خواہش ہے. مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ اگر میں ریڈ لائن کراس کروں گا تو میں پرابلم میں آؤں گا، لیکن مجھے کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کو جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، تو جو بھی آپ کے اس وقت ویور دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ذہین ہیں، سب کو پتہ ہے کیا حالات ہیں. لیکن جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور بہت بڑے نام ہیں، یوٹیوبرز بہت سے ہیں، کیا یہ لوگ کل تک اسٹیبلشمنٹ کا پورا چورن نہیں بیچتے رہے؟ آج اسی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. کل یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو میری تو وہ بھی خبر ہوگی، اور میں چاہوں گا سب سے پہلے وہ خبر میں بحیثیت صحافی بریک کروں جی کہ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صلح ہوگی. لیکن میں اس اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں نکالنے لگ پڑوں گا، اس لیے کیونکہ میرے لیے وہ ایک خبر ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، کل عمران خان صاحب بن جائیں، کیونکہ میں اس دوڑ میں نہیں ہوں بھائی، میں اس دوڑ کے اندر شامل ہی نہیں ہوں. نہ میرا کوئی مفاد جڑا ہوا ہے کسی ایک حکومت، کسی ایک اسٹیبلشمنٹ. ہاں جو چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں میں وہ ضرور بات کرتا ہوں کہ یار پاکستان کی فوج پاکستان کا اثاثہ ہے، ہمیں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے. کیونکہ ذہن میں رکھیں جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس وقت پاکستان کی فوج کے کتنے افسر، کتنے جوان کسی آپریشن کا حصہ ہے، کوئی اس وقت بھی شہید ہو رہا ہے اس ملک کے لیے. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کلی طور پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی ہم صرف چیف کو اٹیک کر رہے ہیں، نہیں، وہ فوج کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چیف پہ اٹیک ہے اس کا مطلب ہے فوج پہ اٹیک، پورے ادارے پہ اٹیک ہے. تو ہاں میں کہتا ہوں یار ادھر ذرا تھوڑا دھیان رکھا کریں. باقی ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کون کیا کہتا ہے. یار لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، 100 دفعہ کرتے رہیں. میں نے تو کبھی اب تو شروع میں کبھی میں نے کسی کو جواب دے دیا، میں تو جواب بھی نہیں دیتا کسی کو. اگر میں برا لگتا ہوں تو میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں اسے اچھا نہیں لگوں گا، ظاہر سی بات ہے. اچھا سر، ایک بات میں دل کی کرنا چاہوں گا. جمہوریت پاکستان میں، ہم جمہوریت کسی دور میں ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نام لیتی تھی جماعت تو وہ بڑا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یار اس کے ہیں. اگر آپ اب کھل کے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا تو حکومت آ جائے گی، پھر الیکشن کیوں ہو رہے ہیں، ووٹ کو کس طرح کی عزت مل رہی ہے، پھر بات ہی ساری اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑتے ہیں. جب مرضی حکومت لے آئیں، جس کی مرضی لے آئیں، کیونکہ اب ساری جماعتیں صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی تو حکومت میں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نہیں ساتھ ہوگی تو پھر لوگ ووٹ کیوں ڈالنے جاتے ہیں. جمہوریت کا یہ جو ہم لے کے چلے ہیں سو کالڈ ڈیموکریسی، تو یہ ختم ہو جانی چاہیے. دو چیزیں دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. میں اور آپ ایک ہمارا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. مجھے بھی کھانا وہاں کا پسند ہے، آپ کو پسند ہے، ہم اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو پسند ہے. وہ شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ہمیں اس دکان سے کھانا نہیں ملے گا، اس ریسٹورانٹ سے، کیونکہ وہ بند ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھانے کا کاروبار ختم کر دیا ہے، ہم رضائیاں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہاں سے تو کھانا نہیں ملے گا نا، وہ ختم ہو گیا. تو بھائی جب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے گی کہ بھائی ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے، سیاستدان کو ہم سے مدد مانگنے آتا ہے کہ اس حکومت کو گرائیں یا اس حکومت کو لائیں، جب وہ یہ سودا ہی بیچنا چھوڑ دیں گے، دینا چھوڑ دیں گے، مدد دینا ہی چھوڑ دیں گے، تو سیاستدان کے پاس بھی آپشن نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ٹوٹل سینیٹرز وغیرہ ملا کے 1200-1400 لوگ ہیں ٹوٹل اسمبلیوں کے ملا کے. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی وہ ان میں سے 1500 میں سے آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک میسج آئے
تو 1000 یا 1200 کھڑے ہو جائیں گے, جی حکم کریں کیا کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو بھائی اگر یہی سلسلہ چلتا رہنا ہے تو پھر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے, پھر ہم واقعی جو الیکشنز ہیں ان کو بطور ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جی یہ وہ فلان. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر سپیس ہم کہتے ہیں نا سویلین سپیس, تو یہ صرف نہ سیاستدان اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں, یہ فوج کو بھی بحیثیت یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی بحیثیت ادارہ ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ ہم نے اس کو کس طرح سے معاملات کو آگے چلانا ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا ہے, اور ملک کی اندر فوج کا تو معیار وہی ہے نا جو پہلے تھا, میرا بھی احساسہ ہے آپ کا بھی احساسہ ہے, تو ان کی تو اہمیت رہے گی, لیکن ہم نے ان معاملات میں نہیں پڑنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو ہمارے ملک میں کون سا سیاستدان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ فوج اس کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہو, اور وہ فوج کی بلیسنگ سے ان کے دست شفقت سے اقتدار میں آئے, یا ایون اپوزیشن میں بھی ہو تو اس کے اوپر دست شفقت رہے. یہ تو بات فیکٹ ہے. تو اس کا نقصان ادارے کو بھی ہو رہا ہے, کس طرح ہیٹ ہے لوگوں کے اندر. دیکھیں وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ادارے کو نقصان یا ادارے کی پالیسی کی وجہ سے سوال ضرور اٹھتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو قومی مفاد ہے نا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے, ایسے ہی میں نہیں دے سکتا. وہ جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس اختیار یا اقتدار ہوتا ہے, یا ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. میں تو ایک عام پاکستانی ہوں, میرے پاس تو یہ نہیں ہے. بالکل. یہ پکا بل کی بات کریں, اور جب گزشتہ حکومت اسے لے کے آ رہی تھی, مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ کافی زیادہ غصے میں تھیں اور چیلنج بھی کرنے کا کہا تھا انہوں نے, لیکن اب اسی حکومت نے اس کو پاس بھی کروا دیا ہے. کل کو اس حکومت نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے, تو یہ بتائیں پہلے تو یہ صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے, یا صرف یوٹیوبرز ہی اس کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ تو میں اور آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ اس ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے. بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ولاگ میں بیٹھ کے, جب اللہ کا آپ پہ کرم ہے, آپ کو پتہ نہیں ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں مہینے کے, ٹھیک ہے جی, جس نو ماں نے دوئی باری ترکاری بھی نہیں پا کے دینی, مطلب اتنی آپ کو ہے کہ یار کمال ہو گیا. اور مطلب سارا پورا سال میں ڈیٹیں سنتا رہا ہوں. بس جی 24 مارچ کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں باہر, اب جی 24 اگست کو آ رہے ہیں, اب جی 5 ستمبر کے بعد ایسے ہو جائے گا, اب جی 12 ستمبر کے بعد یہ ہو جائے گا. اور میں ہر وقت میں کہ یار یا یہ لوگ کسی اور سیارے پہ رہتے ہیں, کیونکہ میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں, مجھے تو ایسا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں بھی مطلب صحافی ہوں, سارا دن خبر کی کھوج میں رہتا ہوں, تو مجھے تو ایسا پتہ نہیں یار. پھر ان کے بہت ہی کو بڑے ذرائع ہیں, تو جب وہ پوری لائن پٹ کی, جیسے ابھی ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن آ رہی تھی, بس جی میں وہ نامی گرامی یوٹیوبر ایسے ہی ہے, 25 دسمبر کو جس سے پہلے جی ایک فون آ رہا ہے جی, اور وہ آپ دیکھیے گا تھرتھلی مچ جائے گی. یار وہ نومبر بھی گزر گیا, دسمبر بھی گزر گیا, جنوری میں گزر گیا, اب یہ فروری کے ہم دوسرے ہفتے میں آ رہے ہیں. تو یار مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کہاں گئی تمام باتیں؟ چورن بیچا نا, جھوٹ بولا, پھر ہم نے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے ہیں, کیونکہ میرے پاس مائک ہے اور میں ذرا سوٹ ٹائی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں, میں صحافی ہے کہاں جی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی جا کے اس گند کو تو روکنا ہے. آپ اگر یہ چھوڑ دیں کہ جی ہم کہتے ہیں ہمارا فوری طور پہ, میرا اور آپ کا آرگومنٹ, میں اپنی بات کرتا ہوں, وہ جی ہماری آزادی اظہار رائے پر قدغن ہو گئی ہے. میں مانتا ہوں اس کی زبان ایسی ہے جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی, فیک نیوز کی ڈیفینیشن بہتر لے آؤٹ ہونی چاہیے تھی, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا فرق. بہت سینئر صحافی ہیں اظہر عباس صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بھی بتایا پہلے بھی کہ ہم نے یہ پچھلے دفعہ بنا کے دیا تھا, بالکل ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا, جو ملک کے بڑے نامور صحافی ہیں یار, میں مانتا ہوں. لیکن ہم اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ یہاں پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں بیکاز میرے اور آپ کے پاس اس مائک کی طاقت ہے, کیونکہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور میں سارا ایسی تیسی پھیر سکتا ہوں لوگوں کی, جھوٹ بول کے, لوگوں پہ جھوٹے اور جھوٹی خبریں دے کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیوں میں وہ ایسا لکھوں گا, مجھے پتا ہے یار میرا تو پتا ہے ایک ولاگ جو ہے مجھے $1000 دے جائے گا, وہ سچ جھوٹ بعد میں دیکھا جائے گا. مسئلہ یہ ہے تو کسی نہ کسی جگہ جا کر تو آپ نے کسی جگہ کے اوپر ڈھکن لگانا ہے, ٹیپ کر اس نلکے کو بند کرنا ہے. تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ریگولیشن ہونی چاہیے. یہ PMLN کے پہلے دور میں آیا, عمران خان صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا. اب یہ حکومت آئی ہے, یہ اس کو کالا قانون کہہ رہی تھی, سارے کہہ رہے تھے, آج یہ کہتے ہیں نہیں جی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن میں بحیثیت ایک عام پاکستانی کے, بحیثیت ایک چھوٹے سے صحافی کے, میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کی ضرورت ہے, بالکل ہے. مجھے بہت سے میرے دوست برا بھلا کہیں گے,
میں قانون کو برا نہیں کہہ رہا, میں لینگویج کے اوپر بات کر رہا ہوں, وہ اس پہ کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے. اس کے وے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی بیٹھی, حکومت ہی فیصلہ کرے گی. نہیں, آپ قانون بنا کے تو کنسلٹیشن نہیں کرتے نا, آپ قانون بنانے سے پہلے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور پوری کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوئی, وہ بس خانہ پوری تھی, وہ خانہ پوری تھی سارا کچھ جو کیا گیا, لیکن وہ پہلے مکمل ہونی چاہیے تھی. آپ ہر ایک کو آن بورڈ لیں تو میرے خیال میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ حکومتی کمیٹی ہی بیٹھے گی, وہی فیصلہ کرے گی کون سی خبر ٹھیک تھی, یہ بھی تو غلط ہے. دیکھیے میری بات سنیں, یہ جو اختیار کے اندر لوگ ہیں نا, وہ کئی دفعہ بڑے بڑے عجیب کام کر جاتے ہیں. اب جن لوگوں کو آپ وہ بٹھا رہے ہیں, دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پاکستان کے نامور صحافی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اتھارٹی ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹا بیانی ہے. اگر وہ فیصلہ کریں تو میں وہ کہتے ہیں نا اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یار ان لوگوں کو پتہ ہے. یار اگر آپ نے کسی بابو کو بٹھایا ہے جس نے نہ صحافت کی ہے نہ کوئی, انہوں نے کہا اچھا جی وہ آپ نے یہ بتایا, تو میں کہوں گا اچھا یار میرا تو سورس ہے نا, اور میں اپنی سٹوری کو بیک کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے. تو وہ کہے گا نہیں جی پہلے آپ اپنا سورس بتائیں. تو صحافت کا جو پہلا اصول ہے جو آپ اپنے سورس کو کمپرومائز ہی نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, ریویل کر ہی نہیں سکتے, آپ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اگر آپ نے یہ کام کرانے ہیں تو پھر تو رہنے دیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ بھی طاقتور ذرائع آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ, اپنی صاحبزادی, سب کو کہا ہے کہ یار آپ کسی طرح رسائی حاصل کریں پاکستان کے آرمی چیف تک اور میری معافی کے معاملات, اور وہ بہت مشکل میں ہے. دیکھیں جو بندہ مشکل میں ہو نا, نہ اس کا تمسخر اڑانا چاہیے, نہ اس پہ, جس حالت میں وہ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے, کیونکہ بندہ کسی وقت بھی کسی سٹیج پر کوئی کسی جگہ جا سکتا ہے, تکلیف میں بھی آ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میں تو فرینکلی یہ کہہ سکتا ہوں مشکلات کم ہو جائیں گی ان کی. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ حالات جو لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو سزا تو ٹھیک ٹھاک تگڑی ہوگی. جا یہ اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں پاک فوج کا اس طرح؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں, بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں آپ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں, جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ پورا اسے کہتے ہیں فیض نیٹ ورک. اس نیٹ ورک کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں, دعوے بہت سی چیزوں کے کیے گئے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا اگر ان دعووں کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے فیصلے کی صورت میں, پھر پتہ لگے گا. فی الحال تو دعوے ہیں نا جی کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, لیکن وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہیں, مجھے تو نہیں پتا. اچھا سر, صحافی ہیں ماشاءاللہ, سینئر صحافی بھی ہیں, اور یہ نہ پوچھ لینا کتنے پیسے لینا, پتہ ہی ہے سب کو. ارے سب کو پتہ ہی ہے. اب آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ اتنے کروڑ لیتا ہے, یہ بھی ایک جھوٹ چل رہا ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے حوالے سے. چلو پھر 5-10 کروڑ پا دیں, اللہ تعالیٰ دے جی, اللہ دینے والا. بالکل جی, اللہ ہے وہ دینے والا. بیسیکلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیلوں کے اندر جتنے بھی سیاسی قائدین رہے ہیں ان میں سے سب سے آپ سمجھیں کہ بہادری کے ساتھ جیل کس نے کاٹی ہے؟ اگر زرداری صاحب بھی جیل میں رہے ہیں اور تشدد بھی ہوا ہے ان کے اوپر. آصف زرداری صاحب نے بہت مشکل حالات کی زبان بھی کاٹ دی گئی تھی, اور وہ بڑی مشکل حالت کی جیل تھی. وہ یہ لوشوں والی جیل نہیں تھی, وہ بڑی تگڑی جیل تھی, اور آصف زرداری صاحب نے بڑے مشکل حالات کاٹے ہیں, اور چھوٹی موٹی نہیں, 11 سال کی جیل ہے وہ. بالکل ایسے وہ 11 سال کی جیل ہے, وہ کوئی چھوٹی جیل نہیں ہے. اچھا موازنہ کریں نواز شریف, آصف علی زرداری اور عمران خان, ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے. ہاں میں زرداری صاحب نے تگڑی جیل کاٹی ہے. یہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں خان صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب نے ڈٹ کے جیل کاٹی ہے اور ابھی تک کاٹ رہے ہیں. میاں نواز شریف کے خلاف جب وہ کو ہوا تھا, ان کو جب اٹک قلعے میں رکھا تھا, انہوں نے بھی بڑی مشکل جیل کاٹی ہے. لیکن ہاں زرداری صاحب سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, انہوں نے بڑی لمبی جیل کاٹی ہے, 11 سال تقریباً انہوں نے جیل کاٹی ہے, بہت لمبی جیل تھی. اور میں دوبارہ کہوں گا وہ بڑی مشکل جیل تھی, وہ ایسی جیل نہیں تھی جہاں آپ کو روز کورٹ میں جا کے کبھی آپ ایکسرسائز مشین لے لیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ٹی وی میں 16 چینل آ جائیں, اخبار ملے, یہ ملے, وہ ملے. وہ بڑی بری جیل تھی بتاتے ہیں لوگ. ہم تو خیر وہ اس ایج میں نہیں تھے کہ ہم, لیکن جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے پاکستان کے نامور بڑے صحافیوں نے, انہوں نے دیکھا. اور پھر حامد میر صاحب نے ایک زمانے میں رپورٹ کیا کہ وہی سیف الرحمان صاحب جنہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کیے تھے, وہی سیف الرحمان صاحب ان کے پاؤں میں گر گئے معافی مانگنے کے لیے. یہ حامد میر صاحب نے بتایا, ریکارڈ کا حصہ. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, زرداری صاحب نے بڑی مشکل کاٹی ہے جیل. سر میرے والد صاحب نوائے وقت کے صحافی ہیں,
بڑے پرانے 1975 سے صحافت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میں مطلب ظاہر سی بات ہے وہ بھی میڈیا سے ہے تو میں بڑا شوق سے دیکھتا تھا چینل, اور آپ کا جو پروگرام آتا تھا نا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ, وہ بڑا شوق سے میں دیکھتا تھا پورا. وہ چڑیا آپ کے پاس آ گئی ہے, لے کے آئے ہیں آپ ساتھ, یا وہ چڑیا کیا ہوتی تھی وہ آج بتا دیں. دیکھیے بیسیکلی وہ ہم نے اس کو وہ میٹافر کے طور پہ استعمال کیا. وہ سیٹھی صاحب ایسے سورس ہوتا ہے نا آپ کا, آپ مختلف جگہ پر آپ کے ذرائع ہوتے ہیں, سورسز ہوتے ہیں, وہ اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک وقت تھا, وہ گزر گیا. اللہ کا کرم ہوا, اللہ کا فضل ہوا. اب مجھے وہ میرے پاس اپنے کافی بحیثیت صحافی سورسز آپ کے بن جاتے ہیں. سورس یہی ہوتا ہے آپ کے کانٹیکٹس ہوں. دیکھیں صحافی کو کیا چیز ایڈوانٹیج دیتی ہے, وہ ہے اس کی ایکسیس. اگر اللہ کی طرف سے آپ کی ایکسیس بن گئی ہے تو بس آپ کو پھر خبریں بھی ملیں گی. نجم سیٹھی صاحب کو کس طرح کی شخصیت آپ نے پایا؟ دیکھیے بڑے شفیق انسان ہیں, میرے استاد ہیں, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. بڑے وٹی آدمی ہیں, بڑے گپ شپ لگانے والے, اور بہت, میں دوبارہ کہوں گا, بڑے شفیق انسان ہیں. اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جتنا عرصہ بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور میں آج بھی ان کی عزت اپنے استاد کے طور پہ کرتا ہوں. سر جب پرنٹ میڈیا تھا اور پرنٹ میڈیا کا عروج تھا, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا, اور یہی پرنٹ میڈیا کے جو بابے تھے یہ کہتے تھے کہ کیا الیکٹرانک میڈیا والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور آج الیکٹرانک میڈیا کے جو بابے ہیں, جیسے بڑے بڑے صحافی ہیں, میرے سینئر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں, منصور علی خان صاحب بڑے سینئر ہیں, وہ ہمیں لونڈے لپاڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نئے آئے ہیں نا, یوٹیوب ایک نیا میڈیم آ گیا. یہ لونڈے لپاڑے جو ہیں, کل کو انہوں نے بھی جب آپ کی ایج پہ پہنچنا ہے یا منصور صاحب کی ایج پہ پہنچنا ہے تو یہ میڈیم جو ہے اس وقت میچور ہو چکا ہوگا. تو کیا ہمیں اتنا ہی ڈیگریڈ تو نہ کریں؟ نہیں, وہ میرے خیال میں وہ تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے کہتے ہیں, وہ آپ کو لونڈے لپاڑے نہیں کہتے ہوں گے. وہ دیکھیے اس میں میرا نہیں خیال, کیونکہ میں منصور علی خان کو بحیثیت ایک کلیگ کے دوست جانتا ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر کوئی جنرلائز کیا. ہاں وہ جو تحریک انصاف کے کچھ دوست ہیں نا, جو پھر وہ کہتے ہیں نا اٹھو اٹھ پنجابی میں کہتے ہیں نا, مار رہے ہوتے ہیں نا, جس میں نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر. پہلے بات کرتے ہیں مطلب بڑی ملاقات ہو گئی, گاڑیاں آ گئیں خان صاحب کو نکالنے کے لیے بے قرار, اور بس فوج نے سجدہ دے دیا خان صاحب کے. مطلب اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے, اور اہم شخصیت کی ملاقات اور فلان, اور مطلب اس طرح, تو پھر ظاہری بات ہے وہ لونڈے لپاڑے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بگوڑے یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں, پر ظاہری بات ہے انہوں نے سارا دن کیا بیچنا ہے. جب پتہ ہو یار مہینے کے بعد 20-25-30 ہزار ڈالر کما لینا ہے خالی چبلے مار کے, تو آپ یہ کریں گے. سوشل میڈیا کو ایز اے صحافی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے پرنٹ میڈیا کے بابے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے تھے, آپ بھی اسی طرح اس میڈیا کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوولوشن ہے. اب تو یہ بڑا گھسی پڑی لائن ہے جی کہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. آپ نے کوئی مارکیٹنگ برانڈ سے لے کر آپ نے کسی چیز تک خریدنی ہو, بیچنی ہو, تو سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو اب تو آپ دیکھیں, آپ نے سگریٹ سے لے کر گاڑی تک خریدنی ہو تو سوشل میڈیا کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. آپ اپنا بھی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا چل رہا ہے. کیسے ذہن میں آیا کہ یوٹیوب چینل لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے یوٹیوب جب میں نے شروع کیا تو مجھے جو اصل موٹیویشن تھی, مطلب میں نے جب شروع کیا تو مجھے تھا کہ یار میں نے کرنا, ٹھیک ہے وہ ایک ذہن ضرور تھا, لیکن جو مجھے نا میرے, جیسے میں نے بتایا منصور علی خان بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ, میں نے کہا یار میرا کوئی پاپولر اوپینین تو اتنا ہے نہیں, تو کون دیکھے گا. مطلب ایک اپنے اندر ایک سوال آتا ہے نا کہ یار کون دیکھے گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کریں, اور 2 دن ایٹ لیسٹ دن میں 2 دفعہ آپ ضرور بلاگ کریں, اور آپ کو بنے ویورشپ نہ بنے یہ تو خیر ایک ڈیوائن چیز ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں آپ نے کرنا ضرور ہے. میں نے خیر شروع کیا, میرا نہیں خیال تھا کہ وہ چلے گا, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یار کون دیکھے گا وہ. لیکن وہ میں حیران ہوں کہ پچھلے تقریباً 1.25 سال ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا, اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, بہت اچھا چل رہا ہے. ہاں الحمدللہ اللہ کا. آخری سوالات ہیں 1-2 پوچھنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے نا مینٹور بھی ہیں نئے صحافیوں کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی آپ نے کام کیا ہے, وہاں کیسا ایکسپیرینس رہا اور کس طرح پہنچے؟ اور دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن میں تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بس وہ ایسی تجربہ تھا, وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی جسے کوئی وہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں اتنا سیریس تھا, میں اس وقت لاء کر رہا تھا, مطلب مجھے بھی وہ یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام پروفیشنلی کرنا ہے, کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. ٹھیک تھا, پر آپ کو پتا ہے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں, لوگوں کو بھی یاد نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا نہیں تھا. بٹ ہاں نیچرلی یہ بات ضرور ہے کہ اس کے اندر کچھ دوست, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں آج بھی بڑی عزت کرتا ہوں, جیسے اسد علی خان صاحب ہیں, راجہ اسد علی خان, انہوں نے وہ لوگ تھے جو جن کو لگتا تھا کہ یار تمہیں بڑا پوٹینشیل ہے, تمہیں ٹی وی پہ آنا چاہیے. مطلب میرے ذہن میں یہ دور تک بات ہی نہیں تھی. اسی طرح اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر محیث الدین شیخ صاحب تھے,
ان کو جب میں پڑھ کے آیا انگلینڈ سے باہر تو انہوں نے کہا یار مجھے لگتا ہے آپ میں نا بڑا پوٹینشیل ہے, آپ ٹی وی پہ بہت اچھا بول سکتے ہو. تو مجھے لگتا تھا یار یہ مجھے کون رکھے گا, یا میں نے کہاں جانا ہے, اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں تو میں کہاں سے ان میں آ سکتا ہوں. لیکن میں جو اپنے سے جو ینگ بچے ہیں اور جو سارے, میں ساروں کو جو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کو یہ شروع میں ہوتا ہے کہ یار مجھے کون دیکھے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھ دیا ہے اور اس میں برکت لکھ دی ہے تو وہ دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, اللہ نے آپ کو دینی ہے. لیکن آپ کے لیے اسٹیج سیٹ ہو جائے, تاج سیٹ ہو جائے کہ یہ آپ نے یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہے, لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے. سر جتنے بھی ہم نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر, ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جیو نیوز جانا. آپ جیو نیوز میں کام کیا آپ نے اور جیو سے نکل آئے ہیں بھائی, اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے جیو جانا, ہماری آخرت وہی ہے. یہ بتا دیں کہ لوگ جیو تک جانا چاہ رہے ہیں, آپ وہاں سے نکلے, یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے انسان. دیکھیے عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے اور برکت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیو بہت بہترین ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. میں نے جیو میں بہت کچھ سیکھا ہے, اور ایک فاؤنڈیشن جسے آپ کہتے ہیں نا, میں نے خیر دنیا ٹی وی میں 2 سال کام کیا, پھر میں جیو میں گیا, تقریباً سمجھے دیکھیں 13-14 سال جیو میں کام کیا, تو بڑی وہ ایک فاؤنڈیشن بڑی اچھی بنی. لیکن مجھے یقین مانیے اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ مجھے جیو چھوڑنے کے بعد کبھی یہ نہیں لگا کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے. مجھے یہی لگا کہ یار نہیں, میں اللہ کا شکر ہے میرے لیے اللہ نے رستہ کھولا ہے انہیں, اور میرا ایمان بھی ہوتا ہے کہ یار اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی رستہ کھولا ہے تو اس میں برکت اللہ کی ذات ڈال دے گی. فیصلہ ٹھیک ہونا غلط ہونا یہ انسان کے بس میں تھوڑی ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, جیو سے نکل کے بھی میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, وہاں سے چھوڑ کے بھی, اور بڑے اچھے نوٹ پہ چھوڑا, آج بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہر جگہ. لیکن مجھے ہوتا ہے کہ یہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں, کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک جگہ وہ نہیں دیتی آپ کو یہ چیز. ماشاءاللہ آخری سوال ہے سر, اس کے بعد اجازت لیں گے آپ سے. صحافت تو آپ ماشاءاللہ بہت کمال کر رہے ہیں, اور بڑا آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے سننے کے قابل ہوتا ہے. کبھی بائسنس نہیں اس میں مجھے نظر آیا کہ کسی ایک ہی پارٹی کو لے کے چلے ہوں. گھر میں کیسے ہیں آپ؟ فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ انتہائی شفیق ہر بندے کے ساتھ ہیں. آپ کا لہجہ بڑا میٹھا ہے, بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. گھر میں بچوں کے ساتھ تھوڑے سخت تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں جی, میں بالکل سخت نہیں ہوں, بلکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جیتے رہے, ان کے ساتھ بڑا میرے دوستی والا تعلق ہے. اور گھر میں جو ہم ڈسپلن فالو کرتے ہیں وہ میں اپنی بیگم کا فالو کرتا ہوں, اور سارے کرتے ہیں. ہاں سارے کرتے ہیں. تو میں بالکل جو ہے نا جی, میری جو طبیعت ہے وہ گھر میں وہ اس سے زیادہ میں وہ فرینک ہے, اور بڑی وہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اگر آپ انہیں کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کا وقت ہے. تو بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت اچھا کٹے, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مہربانی کی اچھا کٹ رہا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں, اللہ حافظ.